नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ ख़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं ख़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल हालात हाज़िरा पर मौजू पर जो है ना बड़े कोई माहिरीन सियासत या फिर कोई मुफ्ती या फिर आलिम से जो है ना रुजू होते हैं हालात हाज़िरा के ऊपर, चाहे वो सियासी हो या फिर जो है ना दीनी हो। आज का हमारा मौजू है मुस्लिम माशरे में बिगाड़ की वजह क्या है। इसके लिए हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं आलिम मोहम्मद अब्दुल अलीम ख़ासमी साहब के पास, जो दबीरपुरा पीर पाशा मस्जिद के ख़तीब भी हैं। आइए हम उनसे सवाल करते हैं कि मुस्लिम माशरे में बिगाड़ की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल मुस्लिम माशरे में दीन की कमी के असबाब क्या हैं और मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने का हल क्या है, इसके बारे में आप ज़रा वाज़े करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब के मुसलमानों में दीन की कमी के असबाब बहुत सारे हैं। उनमें से एक सबब तो ये है कि हमारे मुस्लिम घराने के अंदर बच्चों की दीनी तालीम और उसकी तरबियत के सिलसिले में माँ बाप बहुत गाफिल हो गए हैं कि बच्चों की तरबियत के वो ख़ुद करने के बजाय बच्चों की तरबियत जो है टीवी के हवाले कर दी। और दूसरे ये है कि हमारे बच्चे जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई दीनी माहौल वहाँ पर नहीं रहता है, बल्कि ये मग़रबी तहज़ीब और असरी जो उलूम है उन असरी उलूम के अंदर अखलाक़ियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तरबियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे दिन ब दिन दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अभी उनके अंदर जो भी दीनी रुझान और जो इस्लामी तहज़ीब जो पाई जाती है वो थोड़े से ख़ास तौर पर हमारे हैदराबाद दक्कन के अंदर हमारा जो पुराना शहर है और वो पुराने शहर के अंदर जो इस्लामी जो माहौल है और उनको थोड़ा बहुत दीन जुमे के खुतबा से जो हमारे बच्चों को मिल जाता है, बस एक थोड़ी सी असर इनका एक ये है। और दूसरा सवाल का जुज़ आपका ये था कि मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कराना और उसका हल क्या है और इनका उनकी तरफ माइल होने के असबाब क्या हैं। तो वैसे इसके कई असबाब हैं। उनमें से एक सबब तो ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं जब तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से स्कूल को जाती हैं तो दरमियान में उनका कोई हमसफ़र गैर मुस्लिम लड़का बन जाता है और वो एक दूसरे का तारुफ़ का ज़रिया बन जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है, जो यहाँ से राह फ़रार इख्तियार करते हैं माँ बाप के घर से। और दूसरा सबब ये भी है कि अगर हम ऐसे महल्ले में अगर रह रहे हैं कि जहाँ की आबादी मुश्तरक है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद पर मुश्तमिल है, तो बसा औक़ात जब कोई मुस्लिम लड़की किसी ज़रूरत से बाहर निकलती है तो फिर ऐसी सूरत में वो लोग इनकी ताक में रहते हैं और फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबरात ले करके इन बच्चियों को वरक़ ला करके बाहर लेके जाने का सबब भी बनता है। और तीसरा जो बहुत बड़ा अहम सबब है वो ये है कि हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल या कॉलेज को जाती हैं तो हमारे कॉलेजों के अंदर स्कूलों के अंदर मखलूत तालीम होती है। स्कूल का जो रूम होता है, क्लास रूम जो हुआ करता है, एक तरफ लड़कों को बिठा दिया जाता, दूसरी तरफ लड़कियों को बिठा दिया जाता, तो यहाँ पर इनकी तालीम कम होती है, एक दूसरे को पहचानने समझने हंसी मजाक का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है और मुस्लिम जो उम्मत है, अगर वो स्कूल वाले और कॉलेज वालों से इस बात का फोर्स करें कि लड़कों के क्लासरूम अलग हो, लड़कियों का क्लासरूम अलग हो, दोनों के औक़ात अलग अलग हो, तो ऐसी सूरत में ये जो मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जा रहे हैं इसके सिलसिले में बहुत हद तक रोक लगाया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद
ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا اور کافرہ عورت سے نہیں ہو سکتا، اور آج کے زمانے کے جو یہودی اور عیسائی جو عورتیں ہیں ان سے بھی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی شیعہ اور قادیانی کی جو عورتیں ہیں ان سے نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان جو مرد ہے، مسلمان جو عورت ہے، ان کا نکاح بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں ماں باپ کو بہت حساس ہونا چاہیے، بلکہ آج سے 3 سال پہلے حکومت وقت کی طرف سے بعض شر پسندوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آنے والے سالوں میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی گھروں کی بہو بنائیں گے، اور چنانچہ ایک معتبر اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ 3 سال کے عرصے کے اندر 40,000 سے زائد مسلمان لڑکیاں یہ غیروں کے نکاح میں چلی گئی ہیں، اور ان کو حکومت وقت کی مکمل طور پر سرپرستی حاصل ہے کہ جو لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرے گا، یعنی غیر مسلم لڑکا اگر مسلمان لڑکی سے نکاح کرے گا تو 5 لاکھ روپے اسے انعام دیا جائے گا، 6 مہینے کا غلہ دیا جائے گا، مکان دیا جائے گا، سیکورٹی دی جائے گی۔ اس بنا پر وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں مسلمان لڑکیوں کو بہلا کر کے اپنے نکاح میں لا رہے ہیں، اور پھر جب 2 بچے ہو گئے تو یہ بچی جو ہے نہ تو وہ غیر مسلم جو سماج ہے ان کو نہیں اپناتا، اور مسلمان جو سماج ہے یہ بھی ماں باپ اپنی مذہب کی رسوائی، خاندان کی رسوائی، محلے والوں میں رسوائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بچی کو اپنانے کا بیڑا بھی نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے بچی دونوں طرف تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچیاں جیسے ہی بالغ ہو جائیں اور بچے جیسے ہی بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کی طرف سوچنا چاہیے، اسی کے اندر معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے۔ اگر ہم اس میں شادیوں کے انتخاب میں اگر دیر کریں گے تو ایسی صورت میں معاشرہ بہت غلط رخ کے اوپر جائے گا، اور اس کے ذمہ دار والدین اور ان کے گھر کے اندر جو بڑے حضرات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ مولانا میرا آپ سے دوسرا اور آخری سوال یہ ہے، یہ برتھ ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ آج کل دیکھا گیا ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں مغربی تہذیب کا زیادہ چلن ہو گیا ہے، ان کے بال کٹانے کا طریقہ، ان کے لباس کا طریقہ، اور کافی سارے ایسی جو ہے نا تہذیب جو ہے نا مغربی تہذیب مسلمان نوجوان زیادہ اپنا رہے ہیں، اس کے بھی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بھی آپ واضح کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی ماشاءاللہ آج کے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو آنے کے بعد ماں باپ کو اس بات کی اصرار کرتے ہیں کہ ابو ہماری جو ہے برتھ ڈے کب ہے۔ یہ دراصل ان کو یہ تہذیب ملی ہے ان کے اسکول اور کالجوں کے اندر، کہ وہاں پر مختلف خاندانوں کے اور مختلف نظر و فکر کے بچے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے یہ جو ٹیچر ہیں ان کی تربیت اسی مغربی تہذیب کے اندر ہوئی ہے، تو وہ اپنے اثرات ان بچوں کے ذہنوں کے اندر گھول کر کے پلا دیتے ہیں، اور جتنی عمر ہو جاتی ہے اتنا ایک بڑا کیک لے کر کے اتنی موم بتیاں لگائی جاتی، اور پھر اس کے بعد دوستوں کو جمع کیا جاتا، اور پھر جو ہے تو کیک کاٹ کر کے ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل یہ مغربی تہذیب ہے، یورپی تہذیب ہے۔ مذہب اسلام جو ہے یہ حکم دیتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے پیدائش کے 7ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے، تو بچہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی کو دوست احباب کو کھلانے ہی کا اتنا شوق ہے تو خاص طور پر ہمارے جو مذہبی اور سیاسی جو رہنما ہیں اگر وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ اپنی پیدائش کے دن یا اسی طریقے سے ہمارے پوترے کے یا ہمارے بیٹے کا جو یوم پیدائش ہے، اس یوم پیدائش کے موقع پر ایسی مغربی تہذیب کو رواج دینے کے بجائے انسان کچھ عملی
میدان میں کرنے کا جذبہ لے کر کے اترے کہ ہمارے شہر کے اندر بہت سارے ایسے غریب غربا جن کے پاس گھر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بے یار و مددگار روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے بیمار جو ہے وہ دواخانوں کے اطراف اکناف میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کے رہنے کا انتظام ہے، نہ دوائی کا انتظام ہے۔ اگر ہم اس خوشی کے موقع پر اگر کچھ بیماروں کی عیادت کر لیں اور مظلوموں کی کچھ مدد کر لیں تو اس کے ذریعے سے پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے شہر حیدرآباد کا یہ ماحول تھا کہ جب ابھی مسلم نوابوں کی سخاوت، ان کی دریا دلی کے اثرات موجود تھے کہ جمعے کے دن جب وہ رؤساء، نواب، امیر امرا نماز جمعہ کو آتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے خوب دولت کو لٹاتے، وہ دے کر کے خوش ہوتے اور غریب غربا لے کر کے خوش ہوتے، دعائیں دیتے۔ تو ان کی یہ دعاؤں کی، ان کی جو دعائیں ہوا کرتی ہے انسان کو برے وقت میں کام آتی ہے۔ تو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کو جو مغربی تہذیب جو ملی ہے تو ہم لوگ ہم مسلمان ہو کر کے ان کی زیادہ اقتداء کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ یورپ کے جو بڑے فلاسفہ اور بڑے جو سائنسداں ہیں وہ اسلام کے ایک ایک حکم کی بہت خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ مثلا یورپ کا ایک بہت بڑا فلاسفر جو ہے وہ مذہب اسلام کے وضو کا طریقہ دیکھ کر کے وہ بہت، تمہارے نبی نے جو تہذیب جو تمہیں دی ہے وہ ایسی ہے کہ اس نبی پر قربان ہونا چاہیے، لیکن ہمارے مذہبی لیڈروں کو نماز کا اہتمام نہیں ہوا۔ ہمارے مذہبی لیڈر تو الحمدللہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو سیاسی جو لیڈر ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر سیاسی لیڈر اگر نماز کا اہتمام کرے یا پولیس کا محکمہ نماز کا اہتمام کرے تو اس کا ان کے محلے پر، ان کے سماج پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہے وہ ہر حکم کے اندر وہ اپنے مذہبی علماء سے رجوع کریں تو ایسی صورت میں بہت اچھا پیغام جا سکتا ہے۔ بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ بہترین امیر وہ ہے جو علماء کے در پر جائے، اور بدترین علماء وہ ہے جو امیروں کے اور سیاسی حکمرانوں کے در پر جائے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کو غلط مشورے دے۔ اور ایک تیسرا سبب ہماری سیاسی رہنماؤں کے غلط روش پر چلنے کا ایک یہ بھی ہے، ان کے جو معاونین ہیں ان کے معاونین ان کو اچھے کاموں کی ترغیب نہیں دیتے، ظلم پر اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح کام کر نہیں پاتے۔ تو ان کے جو معاونین، ان کے جو چیلے ہیں، اگر وہ چیلے اگر ان کو ظلم سے روکنے والے، اچھے کاموں کا مشورہ دینے والے، مذہب کی اہمیت بتانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نجات بتانے والے اگر بن جائیں تو دنیا کے اندر بہترین انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مول صاحب آپ کا ہمارے ٹی وی چینل پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے عالم محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب، خطیب مسجد پیر پاشا دبیر پورہ۔ ناظرین، ایک شعر میں آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرماؤں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ناظرین، حالات حاضرہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مسلم نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو دین اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور مسجد کو زیادہ بھیجیں، مدرسے کو زیادہ بھیجیں، بجائے جو ہے نا دنیاوی تعلیم دلانے کے دین کی تعلیم پہ بھی برابر ماں باپ کی توجہ ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔